अस्सलाम वालेकुम। बात बहुत फैल जाएगी अगर हम उसको फिजिकल उसमें लेके चलें, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में चलें, क्योंकि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव के अंदर हमने बचपन तक ये पढ़ा था और हमारे बचपन तक उस दरिया में पानी भी आता था जिसका नाम दरिया ब्यास था। तो जो डेल्टा है रावी और सतलुज का, उसको दरमियान में से डिवाइड करता है था ब्यास। दरिया ब्यास का पानी फिर फाइनली भारत ने सारा ही रोक लिया। ये वो तीन दरिया हैं, ब्यास, सतलुज और रावी, जो कि अयूब खान साहब ने इंडिया को बख्श दिए थे। हालांकि भारत ने सिर्फ एक नहर मांगी थी और उन्होंने तीन दरियाई बख्श दिए थे। ठीक है, और ये तारीख में है जी, अब क्या करें, ये हमारी तारीख है। लेकिन जो ब्यास और रावी के दरमियान का डेल्टा है वो बड़ा कमाल का है, बड़ा मर्दम खेज इलाका है। उसकी शख्सियात की अगर बात करें हम, तो उसमें अहमद खान खर बहुत बड़ा किरदार, ठीक है, तहरीक आज़ादी का, 1857 की जंग आज़ादी का। इन शख्सियात के ऊपर पीटीवी ने भी ड्रामा सीरीज बनाई थी और उसके अंदर जो था वो खल साहब तो वैसे भी थोड़े से मारूफ हो गए, हिट हो गए। बाकी दो शख्सियात जो हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा अपने मुख्तलिफ वीलाग के अंदर, उनमें से एक शख्सियत आज हम बात करेंगे, दित्तू चौगत्ते की। अल्लाह दित्ता चौगत्ता। चौगत्ता वहाँ पे रहने वाली वो लोग थे, वो कास्ट थी जो वहाँ पे उगने वाले नीले कलर, जो नेचुरल कलर था, उसकी डाइज को कलेक्ट करते थे और रंगाई का काम करते थे। यही फिर मतलब कि उनका प्रोफेशन बना, जिसको हम वीविंग या जुलाबन भी कहते हैं, वो उसके अंदर आए और यूं उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया। चौगत्ता साहब जो थे वो नीले रंग का, वो जी इसलिए नीली बार भी कहा जाता है, नीला उगता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके, और कुछ लोग तारीख को यहाँ तक भी ले जाते हैं कि ये जो ब्लू जीन है, ये कपड़ा भी और रंग भी, ये बेसिकली नीली बार की देन है दुनिया को। और ये बहुत पहले से लाहौर से ये जाया करता था, एक्सपोर्ट हुआ करता था, और फ्रांस में जाके इसका वो बना करता था, फिर जिसे हम जीन कहते हैं आजकल, मजदूरों का जो पहनावा है, अब तो खैर फैशन में शामिल हो गया। और उस वक्त भी स्टोन वॉश होता था जी, खैर बात किसी और तरफ निकल जाएगी। ये अगर आप उकाड़ा से मुड़े फैसलाबाद की तरफ और तांदलियावाला से होते हुए समुंदरी, भले फैसलाबाद को मुड़ जाएं तांदलियावाला से, भले समुंदरी से जाके मुड़ जाएं, या सीधा ही आप निकल जाएं, लेकिन ये वो सड़क है। इसके ऊपर आपको कुछ फासले के बाद एक जगह मिलती है गोगेरा के नाम से। गोगेरा एक छोटा सा, जिसे आप कहने चाहे तहसील भी शायद अब हो गई हो, लेकिन तहसील भी नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। हिस्टोरिकली इस इलाके के अंदर दो अहम पॉइंट्स हैं जो कि जिनकी तारीख सदियों पुरानी है, एक गोगेरा की और एक अजोधन की, जिसको आज हम ताजकल हम पाक पतन शरीफ कहते हैं। लेकिन चूंकि वो ब्यास के परली तरफ चला जाता है और वो जाके किनारे पे था सतलुज के, उसको हम इस दफा छोड़ देते हैं। तो ये गोगेरा जो था ये रावी के किनारे के ऊपर वाक़ था और बहुत बड़ा गांव था। और यहाँ पे 1857 के अंदर मुज़ाहमत की तहरीक बर्पा हुई और अंग्रेज़ के अहकामात को, ख़ास तौर पे टैक्सेशन के अहकामात को मानने से इनकार किया गया, जिसके नतीजे के ऊपर जनरल मोंटगोमरी को भेजा गया। जनरल मोंटगोमरी का जो आना है वहाँ पे और कमांड करना वहाँ पे, उसकी वजह ये थी कि मेजर बर्कले, बास जगह पे उन्हें कर्नल बर्कले लिखा जाता है, वो साहब जो थे उनको दित्तू चौगत्ते ने एक थप्पड़ मारा था जाके, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और बर्कले साहब जो थे वो कितने वजी और कितने खूबसूरत जवान थे कि लॉर्ड बायरन जैसे शायर ने उनका लिखा था, वो जिसे कहना चाहिए उनके ऊपर शायरी की थी, उनकी शायरी के ऊपर। बायरन साहब को तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते जरा पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। यानी उस जमाने का जो शायर, जिसकी शायरी जो थी वो गोरी खवातीन जो हैं वो उस पर मर मिटती थी, उसने मरसिया लिखा था इसका। मेजर बर्कले साहब की कबर जो है, आप अगर आप आज भी तलाश करना चाहें तो यादगार साहिवाल के पिछली तरफ जो चर्च वाक़या है, चले
ظفر علی اسٹیڈیم کے پچھلی طرف جو چرچ واقع ہے اس کی چار دیواری کے اندر آج بھی میجر برکلے کی یا لارڈ برکلے کی یا کرنل برکلے کی قبر موجود ہے، اور اس قبر کے اوپر پورا کتبہ لکھا ہوا ہے انگریزی میں جو اس کی پوری ہسٹری کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر یہ ہسٹری نہیں لکھی ہوئی کہ گوگیرا کے ارد گرد توپیں لگا کے جب اس کو اڑا دیا گیا، اور اس وقت اڑایا گیا جب وہاں کے مرد حضرات کھیتوں میں کام کرنے گئے ہوئے تھے، خواتین تھیں، اور اس کو چاروں طرف سے کارپیٹ بامبنگ کی گئی، اور وہ جب وہاں واپس پلٹے شام کو پچھلے پہر دیگر کا وقت اس کو کہا جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں عصر کے وقت، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو اللہ دتا چوگتا صاحب جو تھے وہ وہیں سے گئے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ پارٹی ہو رہی تھی، اور اس پارٹی میں سینٹر پوائنٹ جو تھے وہ برکلے صاحب تھے، اور انہوں نے جا کے پوچھا کہ برکلی کون ہے، تو سارے لوگ تھوڑے تھوڑے گھبرا گئے، سائڈ پہ ہٹ گئے۔ پہلے تو یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ وہ اتنی سیکیورٹی میں اندر کیسے گھسے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ اندر گئے جی، اور انہوں نے جب سارے لوگ پرے ہٹ گئے تو درمیان میں ایک ہی بندہ تھا، وہی الٹیمیٹلی تھا، ہی ریپڈ آن ہز فیس، انہوں نے تھپڑ مارا ان کے منہ کے اوپر، اور برکلے صاحب جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی 7.25 فٹ قد کا وجیح جوان تھا، ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ۔ گوڑے کہتے ہیں جی اس نے پی زیادہ لی تھی اس لیے، لیکن جس نے تھپڑ مارا تھا آپ اندازہ کریں اس کی بھی تو کوئی وجاہت ہوگی، اس کی بھی تو کوئی شان ہوگی، اور وہ بھی تو کچھ ہوگا، اور پھر جو بینڈ ڈالے ہیں گوریوں نے اس کی یاد میں وہ بھی انگلش لٹریچر کا حصہ ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ، لیکن اس کے نتیجے کے اندر اب اس علاقے کے اندر آج بھی جو لوکل لوک رہتل ہے اس کے اندر اگر کسی کو کہا جانا ہو کہ تم ایک اعلیٰ قسم کے چغد ہو، تم انتہائی ڈرپوک آدمی ہو، تم انتہائی بیوقوف آدمی ہو، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ برکلی نکلے آنا۔ اور برکلی کے نام کے اوپر برکلی جو ہے اس علاقے کے اندر ڈرپوک ہونے کا ایک استعارہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوک شاعری کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ شفقت تنویر مرزا صاحب تھے، بیسیکلی باہر سے آئے ہوئے تھے، پنجاب کے نہیں تھے، لیکن لاہور کے اندر بس گئے، جرنلسٹ تھے، 2012 تک حیات رہے، ڈان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر جب اس کو ڈراماٹائز کیا تو انہوں نے جتو چوگتے کے ساتھ ستو ایک خاتون جو تھی اس کا کردار بھی ڈالا۔ ظاہر ڈرامے کی، فلم کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں، ہیرو ہیروئن، ہیرو کے ساتھ ایک ہیروئن بھی ہونی چاہیے، اور انہوں نے وہ ایشو یہ دکھایا کہ چونکہ ستو کو اٹھا کے لے گئے تھے انگریز، اور جتو جو تھا وہ اس کا محبوب تھا اور اس کے اوپر بڑا ہوا تھا، لیکن میں نے جب کروڈ اور ہارڈ تاریخ کو ہے تو اس مجھے ستو کا کردار نہیں ملتا۔ ستو ویسے آج بھی اس علاقے کے اندر لوکل لوگوں کی بچیوں کا، خواتین کا اکثر نام ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں نے ستو ماسی جو ہے اس سے روٹیاں بھی لگوائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، تو وہ ستو کا نام کہاں سے آیا وہ خیر شفقت تنویر مرزا صاحب نے ڈال کے اس کو کر دیا، لیکن اصل سٹوری کے اندر خاتون کا کردار نہیں ملتا۔ اور جتو چوگتا صاحب جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر ایک جسے کہنا چاہیے ایک کردار ہے، رومانٹک کردار ہے، بہادری، مطلب اس علاقے کے اندر آپ کو اکثر لوگوں کا نام اللہ دتا ملے گا، اور یہ اس وجہ سے ہے، اس بہادری کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے برکلی کے، میں برکلی ہی کہوں گا اس کو، برکلی کے مارے جانے کے بعد پھر وہاں پہ جنرل مونٹ گومری کو بھیجا گیا۔ جنرل مونٹ گومری صاحب نے جا کے پھر جو باقی کا کسر رہ گئی تھی وہ پوری کی، اور اس علاقے میں سے گن گن کے لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ جو تھے وہ وہاں سے فرار ہوئے۔ اس وقت یہ جتنی بھی ہمارے یہاں یہ جو بڑے بڑے بزرگان دین کی گدیاں تھیں نا، گدی نشین تھے، یہ انگریز کے ساتھ تھے۔ ہاں، کیوں بلا؟ کیونکہ انگریز نے ان سے وہ جائیدادیں نہیں چھینی تھی جو بادشاہوں نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، وہ جاگیریں، تو یہ پھر انگریز کی طرف ذرا ہو گئے، تو یہ جو بھی آزادی کی بات کرتا تھا اسے جو تھا وہ وہاں بھی قرار دے کے
تو یا تو خود ختم کر دیتے تھے یا دریا میں ڈبو دیا کرتے تھے یا پکڑ کے پھر انگریز کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس علاقے کے اندر چونکہ کوئی بڑی گدی اس طرح کی موجود نہیں تھی تو لہٰذا پھر میں جنرل مونٹگومری صاحب روح عمل آئے۔ جنرل مونٹگومری صاحب جو تھے انہیں لاہور بہت پسند تھا، لاہور کا جو اس وقت گورنر ہاؤس ہے وہ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور یہی جنرل مونٹگومری صاحب جو ہے اس کے بعد سوڈان میں کچلنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح کا محل تعمیر ہوا تھا، لیکن وہاں پہ ان کو آگے سے ٹکر جو گیا نا وہ پھر مہدی سودانی ٹکر گیا پھر، اور مہدی سودانی نے پھر اس کی سیڑھیوں میں اس کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے گولی مار کے قتل کیا، اس کی لاش گھسیٹتے ہوئے نیچے لا کے اعلان کیا کہ انگریز کا اقتدار ختم ہو گیا ہے یہاں پہ۔ تو خیر، اور پھر یہ جو گوگیرا تھا یہاں پہ جو چونکہ بنگلہ بھی تھا اور تحصیل بھی تھی، اور وہاں کے کاغذات جو تھے وہ ایک نئے شہر کے اندر منتقل کیے گئے، نئے شہر بسایا گیا مونٹگومری کے نام سے، جو آج کل ساہیوال ہے۔ یہ دراصل مونٹگومری شہر تھا اور مونٹگومری جنرل مونٹگومری کے نام کے اوپر بسایا گیا تھا، اور یہ تحصیل تھی اس وقت ضلع پاک پتن کی۔ قیام پاکستان 1857 سے لے کے قیام پاکستان تک، اور بلکہ قیام پاکستان کے بعد تک بھی یہ تحصیل رہی۔ پھر اسٹیٹس ختم کر دیا گیا، ضلع پاک پتن شریف کو تحصیل پاک پتن کر دیا گیا اور ضلع ساہیوال بنا دیا گیا، اور پھر اب ساہیوال ڈویژن ہے اور پاک پتن جو ہے وہ اس کا ایک ضلع ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاک پتن کو دوبارہ ضلع کا اسٹیٹس دے دیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ شروع کرتے ہیں جو اپنے ذہن میں ہے اور جو تھوڑا بہت کتابوں سے ہم نے اپنے، اس سے پہلے کہ یہ چیزیں ذہن سے محو ہونا شروع ہو جائیں، ان کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ دتا چوگتا، ساہیوال، اوکاڑا اور گوگیرا، اور یہ جو ٹرائیکون بنتی ہے، اب تو بہت ساری سڑکیں بنا دی ہیں شہباز شریف صاحب نے، لیکن یہ جو ٹرائیکون بنتی ہے اس کا ایک زندہ کردار ہے۔ آج بھی وہاں پہ ڈھول والے کو کہیں آپ کہ برکلی کا ڈھولا سنا، تو وہ آپ کو برکلی کا ڈھولا سنائے گا، اور اس کے اندر وہ پوری ہسٹری ہے کہ پھر دتو چوگتے کی فیملی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور وہ جو بڑا مشہور ہے نا کہ ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی ہے، یہ بھی اسی پرسپیکٹو کا ہے، لیکن یہ وہ آپ کو سنائے گا۔ کبھی آپ کو موقع ملے اس علاقے میں، یہ ادھر جو تھے اکاڑا سے لیفٹ سائڈ پہ دیپال پور کی طرف اور پرلی طرف جدھر یہ ہمارے بٹو برادران رہتے ہیں، ادھر نہ جائیے گا، ادھر تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ والا جو علاقہ تھا، اور سب سے پاکستان کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ، سب سے زیادہ زرخیز علاقہ، میں دہرا کے کہہ رہا ہوں، اس علاقے نے جو ایک مرد پیدا کیا، حالانکہ اس سے کچھ 40-45 کلومیٹر دور جو تھا رائے احمد خیل، اور پھر اس کے بعد دوسرے حضرات جو تھے جن کا ہم آئندہ ذکر کریں گے وہ بھی تھے، لیکن یہ سیلیبریٹ نہیں ہوا جی اتنا جتنا کہ کسی بھی آزادی کے مجاہد کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔